أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم आज इंशाल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल हम सूरत अल-बक़रा आयत नंबर 210 से अपने सबक का आगाज करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं हल यंज़ुरूना, हल क्या, या दूसरा मतलब इसका नहीं, यंज़ुरूना वो सब इंतजार कर रहे हैं, इल्ला मगर अन यअतियहुमुल्लाह कि आ जाए उनके पास अल्लाह ताला फी ज़ुललिन साइबानों में मिनल गमाम बादलों के, वल मलाइकतु और फरिश्ते भी, व कुदियल अम्र और काम तमाम कर दिया जाए उनका, व इल्लल्लाहि और अल्लाह ही की तरफ तुरजउल उमूर तमाम मामलात लौटाए जाएंगे। अब इस आयत मुबारका में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या इरशाद फरमा रहे हैं। कुफार हर बात में उनका कहना ये होता था कि अल्लाह ताला खुद आए और खुद आकर जो है वो हमें बताए कि ये अल्लाह के रसूल हैं, या अल्लाह के फरिश्ते आए। अल्लाह के फरिश्ते मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्यों नहीं हैं, वो साथ क्यों नहीं आते, या अल्लाह खुद आकर हमें क्यों नहीं बताता कि ये अल्लाह के रसूल हैं, उन पर ईमान ले आओ। यानी ये सब बहाने होते थे, तरह तरह के सवाल करना, तरह तरह की चीजों की फरमाइश करना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इस आयत में कुफार को धमका रहा है कि क्या इन्हें क्यामत का इंतजार है, कि जिस दिन हक के साथ फैसले हो जाएंगे, हर शख्स को उसके किए की सजा या जजा मिल जाएगी। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कब आएगा बंदे के सामने। कुरान करीम में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्का दक्का वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम, कि जिस दिन जमीन के रेजे रेजे उड़ा दिए जाएंगे और तेरा रब खुद क्या होगा, उनके सामने आ जाएगा और फरिश्तों की सफ़ें बंध जाएंगी और जहन्नुम भी लाकर खड़ी कर दी जाएगी। क्या उस दिन ये लोग इबरत हासिल करेंगे? लेकिन उस दिन तो उसका फायदा नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला या उसके फरिश्ते, अब फरिश्ते क्यों आते हैं, फरिश्ते या तो बंदे की रूह कब्ज करने के लिए आते हैं या अल्लाह का अजाब लेकर आते हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि क्या उन्हें इस बात का इंतजार है कि उनके पास फरिश्ते आ जाएं, या खुद अल्लाह ताला आ जाए, या उसकी बाज निशानियां आ जाएं। अगर ये होगा तो फिर उनका ईमान उन्हें नफा नहीं देगा, ना ही उन्हें नेक आमाल का टाइम मिलेगा। तो फरिश्ते और अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत के दिन आएंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी शान के मुताबिक, जैसे अल्लाह ताला चाहता है। अहादीस के मुताबिक एक रवायत है जिसका मफहूम ये है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि उस रवायत में आता है कि जब लोग घबरा उठेंगे तो अंबिया इकराम से शफाअत तलब करेंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर यानी एक एक पैगंबर के पास जाएंगे और वहां से वो साफ जवाब पाएंगे, यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे। आप जवाब देंगे कि मैं तैयार हूँ और मैं इसी का अहल हूँ। फिर आप जाएंगे और अर्श तले सजदा करेंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से सिफारिश करेंगे कि वो बंदों का फैसला करने के लिए तशरीफ लाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी शफाअत को कबूल फरमाएगा और बादलों के साइबान में आएगा। आसमान दुनिया टूट जाएगी, यानी आसमान दुनिया जो है वो टूट जाएगा, उसके तमाम फरिश्ते आ जाएंगे, फिर दूसरा भी फट जाएगा और फरिश्ते आएंगे, इसी तरह सातों आसमान शक हो जाएंगे और उनके फरिश्ते आ जाएंगे। फिर अल्लाह ताला का अर्श उतरेगा और अल्लाह सुब्हानहू ताला के बुजुर्ग फरिश्ते भी नाजिल होंगे और अल्लाह सुब्हानहू ताला खुद तशरीफ लाएगा और फरिश्ते सब के सब क्या कर रहे होंगे, उसकी तस्बीह में मशगूल होंगे। क्या तस्बीह है जब अल्लाह सुब्हानहू ताला अपनी शान के मुताबिक तशरीफ लाएगा। सुब्हान ज़िल मुल्क वल मलकूत, सुब्हान ज़िल इज़्ज़ति वल जबरूत, सुब्हान अल हय्यिल लज़ी ला यमूत, सुब्हान लज़ी युमीतुल खलाइक वला यमूत, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, सुब्बूहुन कुद्दूस, सुब्हान रब्बिनल आला, सुब्हान ज़िस सुल्तानी वल अज़्मह, सुब्हानहू सुब्हानहू अबदन अबदा। इसी तरह हमें और वायात से भी मालूम होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अगले पिछलों को उस दिन जमा करेगा
جس کا وقت مقرر ہے، وہ سب کے سب کھڑے ہوں گے، آنکھیں پتھرائی ہوئی اور اوپر کو لگی ہوئی ہوں گی، ہر ایک کو فیصلے کا انتظار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ابر کے سائبان میں عرش سے کرسی پر نزول فرمائے گا، اور دیکھیں نا، بادلوں کے سائے میں اللہ تشریف لائے گا۔ اب یہ بادل کون سا بادل ہے؟ معمولی بادل نہیں ہے، بعض روایات کے مطابق یہ وہی بادل ہے جس سے بنی اسرائیل پر جو ہے وہ وادی تہ میں سایہ کیا گیا تھا۔ تو یہاں انہیں بتا دیا گیا کہ ایمان لاؤ، کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ اللہ اور اس کے فرشتے آ جائیں، اللہ تو اپنی شان کے مطابق تشریف لائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تھی نا کہ ربی ارینی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا تھا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ پہاڑ پر ایک تجلی ڈالی تھی، وہ جل کر بھسم ہو گیا تھا، ختم ہو گیا تھا، ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکے، اللہ نے فرمایا تاب نہ لا سکیں گے۔ تو ایک عام انسان، اور وہ بھی کافر، وہ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ سامنے آئے گا تو ایمان لائیں گے، فرشتے آئیں گے تو ایمان لائیں گے۔ فرشتے آتے ہیں تو روح قبض کرتے ہیں، پھر تو موقع ہی نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے کام تمام ہو جائیں گے اگر فرشتے آئے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور یاد رکھو تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے سل بنی اسرائیل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیت بینہ، کم کتنی آتیناہم ہم نے دی انہیں، من آیت بینہ کھلی نشانیاں، ومن یبدل اور جو بدل دے نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو، من بعد اس کے ما جاءتہ آئی اس کے پاس، من بعد اس کے ما جاءتہ آئی اس کے بعد، فإن اللہ شدید العقاب، بس اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سخت عذابوں والا ہے۔ زینا خوشنما بنا دی گئی، للذین ان لوگوں کے لیے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، ویسخرون اور وہ سب مذاق کرتے ہیں، من الذین ان لوگوں سے جو آمنوا ایمان لائے، والذین اتقوا اور وہ لوگ اتقوا جن سب نے تقوی اختیار کیا ہوگا، فوقہم ان کے اوپر ہوں گے، یوم القیامت قیامت کے دن، واللہ یرزق اور اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر حساب کے۔ اب ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو بنی اسرائیل کو میں نے بہت سے معجزات عطا فرمائے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بنی اسرائیل کی مثال کیوں دی جا رہی ہے؟ بنی اسرائیل جو ہیں ان کا ٹائم مسلمانوں کے قریب قریب ہی ہے، ابھی پہلی امت وہی گزری ہے، تو اس لیے کہا کہ ذرا ان سے پوچھئے، کیا پوچھئے؟ کتنی ہم نے انہیں آیات بینہ عطا فرمائی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انکاؤنٹیبل انہیں جو ہیں وہ نعمتیں عطا فرمائی۔ دیکھیں بنی اسرائیل میں کتنے معجزات دکھائے، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، عصا، ید بیضا، دریا کو دو ٹکڑے کر دینا، بادلوں کا سایہ ان پر کیا گیا، من و سلوہ ان پر نازل کیا گیا۔ یہ ایسے معجزات ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مختار کل ہونا صاف ظاہر کرتا تھا، اور نبی موسیٰ علیہ السلام کی جو نبوت ہے نا اس کی کھلی تصدیق ہوتی تھی۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیتوں کا کفر کیا، بجائے اس کے کہ ایمان لاتے کفر پر اڑے رہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری پر اڑے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر یہ میرے عذاب سے کیسے بچ سکتے تھے؟ اور یہی خبر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کفار قریش کے بارے میں بھی بیان فرمائی کہ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر یعنی جہنم جیسی بدترین قرار گاہ میں پہنچا دیا؟ تو اللہ کیا فرما رہا ہے، یہ کفار اصل میں جو ہے نا دنیا کی زندگی پر رچھے ہوئے ہیں، مال جمع کرنا، خدا کی راہ میں خرچ میں بخل کرنا، ان کا یہی طور و طریقہ ہے، انہیں یہی اچھا لگتا ہے، اس کے علاوہ انہیں کوئی اور چیز جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی۔
بس مال ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس ہو، اور ہم اسے کسی پر خرچ بھی نہ کریں. اور ایماندار جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ایمان کی حالت میں، اپنے مال، اپنے اسباب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے وہ خرچ کرتے تھے، اور پھر اس سے دریغ نہیں کرتے تھے، پیچھے نہیں ہٹتے تھے کہ کیا خرچ کیا کیا خرچ نہیں کیا. یعنی اللہ کی راہ میں وہ خرچ کر رہے ہیں، اور اس قدر وہ خرچ کرتے تھے کہ اپنے مال، اس میں بالخصوص جو صہیب رومی ہو گئے، حضرت خبار ہو گئے، حضرت یاسر ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یعنی کمزور اور غلام طبقہ جو ایمان لائے اسلام، اور اسلام نے انہیں بڑی عزت دی، بڑی تقویت دی، یہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے کفار. کہتے تھے یہ وہ لوگ ہیں، وہ یسخرون من الذین آمنوا، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمزور لوگ، غریب لوگ، غربا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. تو ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں یہ معیار نہیں ہے. مال اور دولت کا زیادہ ہونا عظمت اور بلندی کا معیار نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بلندی کا معیار تقوی ہے، ایمان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین اتقوا، جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، فوقہم یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ ان کے اوپر ہوں گے، مالدار نہیں ہوں گے، غرور و تکبر کرنے والے لوگ نہیں ہوں گے. یعنی ابھی تو تم ان کا مذاق اڑاتے ہو، لیکن حقیقت میں مقدر والے اور نصیب والے یہی لوگ ہیں. قیامت والے دن ان کے مرتبے کو دیکھ کر تمہاری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. اس وقت اپنی بدتری اور ان کی برتری دیکھ کر تمہیں معاملے کی اونچ اور نیچ سمجھ آ جائے گی. یعنی روزی دینا، جسے خدا جتنی چاہے دے دے، جتنی چاہے دے، بغیر حساب دے، ادھر اسے دے. اللہ تعالیٰ تو کفار کو بھی دیتا ہے، جس کفار میں سے بھی جس کو چاہتا ہے بہت زیادہ عطا فرماتا ہے. روزی تو اللہ سب کو دیتا ہے، لیکن ایمان، پرہیزگاری، تقوی مومنین کو ملتا ہے، اللہ کے چنے ہوئے بندوں کو ملتا ہے. تو جو یہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے پیچھے ہٹتے تھے، دنیا کی زندگی کو اہمیت دیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصل میں بد نصیب یہی لوگ ہیں. حدیث مبارکہ میں کیا آتا ہے کہ اے ابن آدم، تو میری راہ میں خرچ کر، یہ حدیث قدسی ہے، میں تجھے دیتا ہی چلا جاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ راہ خدا میں دیے جاؤ اور عرش والے سے تنگی کا خوف نہ کرو. یعنی اللہ کی راہ میں دو، اس کو خرچ کرو، مال کو جوڑ جوڑ کر رکھنا، اس کو جمع کر کے رکھنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ نہ کرنا. اپنے غریب رشتہ دار، آپ کے پڑوس میں کوئی غریب ہو، ضرورت مند ہو، حاجت مند ہو، تو اپنی کچھ نفسانی خواہشات کو روک کر، یعنی ایک سوٹ پہ گزارا ہو سکتا ہے تو اس جگہ ہم چار لے رہے ہیں، تو وہ روک کر اگر اس کو کپڑے لے کر دے دیے جائیں کہ اس کا بدن ڈھک جائے، اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، اس کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، اس کی مدد کر دی جائے. بہت سارے غربا ہیں، سب سے پہلے حق رشتہ داروں کا ہے، ان کو دیکھیں، ان کی مدد کریں، ان کو دیں. اور اللہ کے رسول کیا سکھا رہے ہیں؟ عرش والے سے تنگی کا خوف نہ کرو. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ يُخْلِفُهُ. سبحان اللہ، کہ تم جو بھی خرچ کرو گے نا، اللہ اس کا بدلہ دے گا، لوٹائے گا تمہیں. اور اللہ جب لوٹاتا ہے وہ بغیر ہی حساب ہوتا ہے. دیکھیں اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کی. وہ ہماری طرح ماپ تول کر نہیں ہوتا، وہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آتا، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اب صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ہر روز، ہر صبح دو فرشتے اترتے ہیں، ایک دعا کرتا ہے خدایا تیری راہ میں خرچ کرنے والے کو برکت عنایت فرما. دوسرا کیا دعا کرتا ہے؟ خدایا بخیل کے مال کو برباد کر. یہ تو ہمارے ساتھ ہر روز ہو رہا ہے. اللہ کے فرشتے آ رہے ہیں، اور جب اللہ کے فرشتے آتے ہیں، یہ اللہ کی وہ نوری مخلوق ہے جو اللہ کے حکم سے اس کام پر نافذ ہے، اللہ کے حکم سے یہ کام کر رہی ہے. تو ان کی دعا تو رد ہوگی ہی نہیں کہ یا اللہ جو خرچ کر رہا ہے برکت دے، اور جو روک رہا ہے اس کے مال کو برباد کر. تو ہمیں ہر صبح کو اٹھ کے دیکھنا ہے
کہ ہم حسب توفیق کتنا صدقہ و خیرات کرتے ہیں، کس قدر اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرا مال وہ ہے جسے تو نے کھا لیا، وہ تو فنا ہو چکا، اور جسے پہن لیا وہ بوسیدہ ہو گیا۔ ہاں جو تو نے صدقے میں دیا اسے تو نے باقی رکھ لیا، اور اس کے سوا جو کچھ ہے اسے تو دوسروں کے لیے چھوڑ کر یہاں سے چل دے گا۔ دیکھیں مال جمع کرتے رہتے ہیں، بینک بیلنس ہے، بنا بنا کے جوڑ جوڑ کے رکھا، کبھی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، اپنے اوپر بھی بڑی تنگی کے ساتھ لگایا، اپنی اولاد پر بھی اس طرح سے خرچ نہ کیا، اور اللہ کی راہ میں تو بالکل بھی خرچ نہ کیا۔ تو موت تو ایک ایسی حقیقت ہے کہ وہ ہر زیرو کو آنی ہے۔ تو جب آپ مر گئے تو وہ تو وارثوں کا ہو گیا، اب وہ اس کو چاہے خیر میں لگائیں چاہے شر میں لگائیں۔ تو اچھا نہیں کہ ہم اپنے مال میں سے ایک حصہ مختص کر لیں کہ ہر صورت میں ہم نے یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا ہے، ہم نے غرباء کو دینا ہے، ہم نے مساکین کو دینا ہے، ہم نے دین کے کاموں میں اس کو خرچ کرنا ہے، اور وہی ہماری بخشش کا سبب بنے گا اگر وہ خلوص نیت کے ساتھ ہے، پاک مال ہے، طیب ہے، حلال ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں آتا ہے کہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا گھر نہ ہو، دنیا اس کا مال ہے جس کا مال نہ ہو، اور دنیا اس کے لیے جمع وہ کرتا ہے جسے عقل نہ ہو۔ یعنی کیا ہے، دنیا کس کا گھر ہے جس کا گھر نہیں ہے، اور مال جس کے پاس مال نہ ہو۔ دنیا یہ سب دنیا کی چیزیں ہیں، مال گھر جمع کرنا۔ تو کہا یہ کم عقل لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ رزق اللہ نے جو لکھ رکھا ہے وہ ہر صورت میں ملے گا، باقی یہ ہم سب کا امتحان ہوتا ہے، اللہ دے کر بھی آزماتا ہے، اللہ لے کر بھی آزماتا ہے کہ میں نے اس کو اتنا دیا، کیا یہ میری راہ میں خرچ کر رہا ہے یا نہیں خرچ کر رہا، کتنا خرچ کر رہا ہے، اس کے سامنے میرے بندے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، رو رہے ہیں، کیا یہ اپنے مال سے ان کو کچھ دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ تو اگر نہیں دے رہا تو یہ تو کفار والا کام ہو رہا ہے، کہ جو دنیا سے محبت کرتے ہیں، دنیا کے مال و متاع سے محبت کرتے ہیں، ان کے سامنے غریب ہیں، غربا ہیں، مساکین ہیں، جو تڑپ رہے ہیں، جنہیں کچھ نہیں مل رہا اور انہیں کوئی احساس نہیں ہو رہا۔ تو روزہ جو ہوتا ہے نا، وہ ہمدردی کا مہینہ بھی ہے، ماہ مواسات بھی ہے، ہمارے اندر ہمدردی کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ کیا ہمدردی کا جذبہ ویسے کھاتے پیتے رہیں تو کیا پتہ بھوک کیا ہے، روزہ رکھ کر ہمیں بھوک اور پیاس کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے۔ جب بھوک لگتی ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ جن کو ملتا ہی نہیں ان کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ جب تک بھوک پیاس نہیں لگے گی درد کا اندازہ نہیں ہوگا دوسروں کا۔ تو اس ماہ مقدسہ میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہ ٹریننگ بھی کروا رہا ہے کہ جب تمہیں بھوک لگتی ہے پیاس لگتی ہے کتنے بے قرار ہو جاتے ہو، تو جن کو ملتا ہی نہیں، جن کو کتنے کتنے دنوں سے فاقوں کی نوبت ہے، ان کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ تو یہ احساس انسان کے اندر جذبہ ہمدردی پیدا کرتا ہے، پھر اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندوں کی مدد کرے، ان کے لیے کھانے کو کوئی بھجوائے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔